फुटेज कौन सा इलाका दिखा रही है और कहां कहां पर ये खुलेआम सड़कों पर मनशियात का धंधा हो। एक पीछे ग्रीनरी है, बीच में सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, मनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अड्डा आज का भी नहीं है, ये कहीं दिहाइयों पुराना ये मनशियात का अड्डा है। देखिए मुझे तो लग रहा है कि कार्रवाई करने भी हमें खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि बाकियों ने तो मुझे लग रहा है चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। हर धंधे से ही आप हर धंधे से पैसे लेते हैं, लेकिन खुदा के वास्ते इस धंधे से आप पैसे ना लें। क्यों आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते? आपकी नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? भाई जो आग बाहर लगी हुई वो आग आपके घर तक भी आएगी। कि ऐसा पैसा जो खाते हैं उन पर लानत है, मैं समझता हूँ। तो शर्म आनी चाहिए। मतलब और इतने धंधे हैं उनमें तो आप करते ही हैं भाई, एक ये ना करें ना, इससे आपकी कराची का हुस्न खराब हो रहा है। कितने ग्रुप इस वक्त इस मनशियात के पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं? ये मुनज़्ज़म ग्रुप हैं और अगर आप बात करें तो यहाँ रोजाना 80 से 1 करोड़ की मनशियात बेची जाती है। अस्सलामुअलैकुम, GTV पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा। आज एक मरतबा फिर एक हसास और अहम मौजू को लेकर आपके सामने आए हैं और मसला है हमारी आने वाली नस्लों का, जो कि इस वक्त एक शदीद ख़तरे से दो चार हैं। ख़तरा है मनशियात का। मनशियात का नेटवर्क कहाँ पर है, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हमने एक्सक्लूसिवली आपके सामने पेश किया है एक ड्रोन वीडियो के ज़रिए, जो इससे पहले कभी नहीं किया गया। और ये आपके सामने GTV के इस प्लेटफॉर्म से, GTV पॉडकास्ट से हम लेकर आ गए हैं। हमारे साथ इस मौजू पर अपनी एक्सक्लूसिव रिसर्च और सारी नॉलेज लेकर बैठे हैं ज़ुहैब जिएजा, हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं इस मामले के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ज़ुहैब, इंतहाई हसास मौजू पे आपने हिम्मत की है, एक इंतहाई ख़तरनाक नौयत का ये मौजू है जिस पर आप हिम्मत कर रहे हैं कि इस मसले को उजागर किया जाए। ये फुटेज जो आप लेकर आए हैं, ये फुटेज कौन सा इलाका दिखा रही है और कहाँ कहाँ पर ये खुलेआम सड़कों पर मनशियात का धंधा हो रहा है? अच्छा देखिए, ये जो फुटेज है ना, ये बहुत सादी सी फुटेज है, लेकिन अगर आप इसमें गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जहाँ पे कराची का एक पॉजिटिव पोर्ट्रेट नज़र आ रहा है, वहीं बीच में आपको एक नेगेटिव इमेज, जिसको कहते हैं कराची की शिकल बिगाड़ना, वो भी आपको साथ ही नज़र आ रहा है कि एक पीछे ग्रीनरी है, बीच में सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, मनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पाक कॉलोनी का इलाका जहानाबाद और गोलीमार कहलाता है। अच्छा, ये कोई नया इलाका नहीं है, ये ओल्ड सिटी एरिया के पुराने इलाकों में इसका शुमार होता है। जब कराची ये लियारी से मुत्तसिल है, और जब क्योंकि पहले लियारी ही था, ओल्ड सिटी एरिया ही था, उसके बाद शहर आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो ये अड्डा आज का भी नहीं है, ये कहीं दिहाइयों पुराना ये मनशियात का अड्डा है। लेकिन अब मसला यहाँ पर यह आ रहा है कि ये पहले छुप छुपा के सारी चीज़ें होती थी, अब ये माशरे में ये तेज़ी से ये बुराई आम होती जा रही है और इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। पहले तो बड़े बुजुर्ग होते थे तो वो उनको देख के छुप छुपा के नौजवान ये काम करते थे, लेकिन अब सूरत हाल इसके बरक्स हो गई है। ना वो मौजूदीन बचे हैं और ना वैसे नौजवान रहे हैं। अच्छा, ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पर गोलीमार और जहानाबाद की है। अगर आप वीडियो में देखें गौर से तो ये वीडियो नीचे से भी बन सकती थी, लेकिन नीचे से ये बनना नामुमकिन थी। इसके लिए जान की बाजी भी हारी जा सकती थी, इसीलिए इसको ड्रोन की मदद से बनाया गया। और इसको ड्रोन को उड़ाया गया, और जब उड़ाया गया और नीचे जब ड्रोन का कैमरा किया गया तो देखा गया कि नीचे जो मौजूद लोग हैं, ऐसा लग रहा था पहले कोई नीचे खुदा ना खास्ते कोई मैयत हो गई है, लेकिन जब गौर से देखा तो मैयत नहीं, ऐसा लग रहा था दिखाई दे रहा है कि लोग सैकड़ों की तादाद में बैठे वो नशा कर रहे हैं। इतना रश था, इतने ग्रुप्स थे, ऐसा लग रहा है इज्तिमा हो रहा है। अगर आप देखें ना, पहले ऐसा लगे शादी है, इज्तिमा हो रहा है, लोग खाना खा रहे हैं। आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा खाना नहीं खा रहे, बल्कि ये मनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मनशियात का इस्तेमाल, कौन सी मनशियात का इस्तेमाल हो रहा है? ये चर्च नहीं है, चर्च भी एक मतलब ज़ाहिर पुराना नशा है, लेकिन ये है आइस, ठीक है, क्रिस्टल, सही है। ये खतरनाक नशा है, ये जानलेवा है, ये आपकी जान ले लेता है। इल्लीगल, ये जान ले लेता है आपकी, सारे इल्लीगल होते हैं ना, ये आपकी जान ले लेता है। अच्छा,
اب ہے کیا معاملہ, اب اس پہ آ جائیں. اچھا دیکھیے, چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے, اور یہ کمرے سینکڑوں کی تعداد میں بنے ہوئے, 100 سے زائد کمرے بنے ہوئے. کسی زمانے میں یہ مکسیوں کے زیر اثر علاقہ ہوتا تھا اور رہائشی علاقہ ہوتا تھا, لیکن بعد میں انہوں نے مکسیوں کو یہاں سے ہٹا کر اور خود یہاں پر جو پپو گروپ تھا اس نے یہاں پر اپنا قبضہ جما لیا تھا, جو حاجی لالو کا والد تھا. کتنے گروپ اس وقت اس منشیات کے پورے نیٹ ورک کو آپریٹ کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے, 3 بڑے گروپ ہیں یہاں پہ. پرانا گروپ حاجی ریاست کا بھی ہے, پھر حاجی لالو کا بیٹا ارشد پپو اور اس کا جانشین بلال پپو, پھر اس کے نیچے اور بھی بہت سارے لڑکے ہیں. اچھا, پھر تیسرا گروپ جو ہے وہ ہے کاشف سندھی کا گروپ. یہ 3 گروپ ہے جو یہاں پر کام کر رہے ہیں. تو یہ گینگز ہیں, مطلب یہ کہ یہ صرف گروپس نہیں ہیں بلکہ پورے منظم منشیات کے گینگز ہیں, یہ پورے گینگسٹرز ہیں. ہاں بالکل, یہ منظم گروپ ہیں. اور اگر آپ بات کریں تو یہاں پہ روزانہ 80 سے 1 کروڑ کی منشیات بیچی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور دونوں 80 سے 1 کروڑ کی منشیات یہاں ڈیلی بیس پہ بک رہی ہے. تو یہ جو بیسکلی اب کہا جائے تو کالا دھن ہی ہے, یہ جا کہاں رہا ہے, کچھ آئیڈیا ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ جاتا اس طرح سے ہے کہ اب آپ کچھ سوچیں نا, اتنے سارے پیسے ہیں, یہ روزانہ کی تعداد میں کلیکشن ہوتی ہے. صحیح ہے. تقریباً 70 سے 90 لاکھ روپے کی ایک جگہ کی کلیکشن ہوتی ہے. صحیح ہے. تو 2 ایسے پوائنٹ ہیں جہاں پہ کلیکشن ہوتی ہے. اچھا, اب ظاہر پیسے آتے کہاں ہیں اور کس غیر قانونی دھندے میں استعمال ہوتے ہوں گے, یہ تو ایک بات کی بات ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہ جو پیسے ہوتے ہیں, اب یہ جو گینگسٹرز یہاں پر موجود تھے پہلے, اب وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. جیسے ہی کراچی آپریشن شروع ہوا تو کچھ دبئی چلے گئے, کچھ ایران چلے گئے, کچھ چابہار چلے گئے, کچھ اور دیگر مقامات پر روپوش ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اب وہ جب روپوش ہو گئے تو انہوں نے اپنے نیچے پوری جو ان کی چین جس کو ہم کہتے ہیں لڑکوں کی چین, جو کرمنلوں کی چین ہوتی ہے, وہ نیچے پورا ان کا نیٹ ورک چلاتی ہے. پھر وہی ساری کلیکشن کرتی ہے, پھر وہ کلیکشن کر کے آگے ان کے ذریعے ہنڈی حوالوں کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے. تو ہم یہ اگر ڈاؤٹ تو کر کوئی سکتے ہیں بلوچستان میں موجود ہے تو بلوچستان میں خواتین کے ذریعے یہ کام. میں اس طرف ہی آ رہا تھا, کیا ہم یہ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں کہ ٹیرر فائنینسنگ بھی اس سے ہو رہی ہوگی؟ کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. یہ ظاہر ہے کہ جب نیچے جو لوگ آپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ ایسے مفت میں کام کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ انہیں اسلحہ بھی دیتے ہیں, آپ انہیں منشیات بیچنے کے لیے بھی دیتے ہیں, آپ انہیں گرنیڈ بھی دیتے ہیں مارنے کے لیے, آپ انہیں تمام چیزیں دیتے ہیں. تو یہ ٹیرر فائنینسنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زہیب, ایک اور جگہ ہم نے سنا ہے کہ کراچی میں بھی کوئی وائٹ ہاؤس ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ جو وائٹ ہاؤس ہے نا, اگر یہ جن کے وہاں حقیقی جو وائٹ ہاؤس ہے جہاں پہ, اگر ان کو پتہ چل جائے وہ ہم پر کیس کر دیں گے. بالکل کر دیں گے. کیا آپ ہمارے وائٹ ہاؤس کا نام خراب کر رہے ہیں؟ یہ کیا وائٹ ہاؤس ہے؟ یہ جو ان کا وائٹ ہاؤس ہے ان کا تو مجھے پتہ ہے, جو یہ والا جس کی آپ بات کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس جو پارک کالونی کے اندر موجود ہے, یہ جو وائٹ ہاؤس ہے یہ پہلے ٹارچر سیل ہوتا تھا. یہ گینگ وار کے زمانے میں یہ ٹارچر سیل ہوتا تھا. یہاں پہ لوگوں کو لا کر کاٹا پیٹا جاتا تھا, بے دردی سے ان کو مارا جاتا تھا, تشدد کیا جاتا تھا. بعد میں پھر یہ حاجی لالو کے پاس ہوتا تھا جو ارشد پپو کے والد تھے. پھر یہ ارشد پپو کے پاس رہا, لیکن ارشد پپو کی ہلاکت کے بعد اب اس کے بھتیجے بلال پپو کے پاس یہ وائٹ ہاؤس موجود ہے. یہ وائٹ ہاؤس اب جس کام میں آ رہا ہے وہ منشیات کے کام میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ وائٹ ہاؤس اس کا نام ہے, اور یہاں پہ منشیات, یہی وہ اڈا ہے جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا. تو یہاں پہ منشیات جو ہے وہ ملتی ہے. اگر آپ ویڈیو میں اوپر سے دیکھیں گے نا تو یہ جو لوگ اتنے سارے سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے ہوئے ایک گھر کے نیچے, اور وائٹ کلر جس کا گھر ہوا ہے, وائٹ کلر جس کا عمارت کا رنگ ہے, یہی وہ وائٹ ہاؤس عمارت ہے. یہ اگر آپ لیاری ایکسپریس وے سے بھی جائیں گے تو اگر آپ نہیں وہاں سے نہیں دیکھ سکیں گے, اس کے لیے آپ کو ڈرون سے دیکھ لیں. اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی, کیونکہ آپ اس حلیے میں تو نہیں جا سکتے. اس کے لیے آپ کو بھی نشیوں والا اپنا حلیہ بنانا پڑے گا, اور بہت ہی مشکل ہوگا. لیکن آپ نے دکھا دیا ہم کو وائٹ ہاؤس, اور ناظرین کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ ایک وائٹ ہاؤس ہے جہاں پہلے قتل و غارت گری اور تشدد ہوا کرتا تھا, وہاں پر منشیات کا اڈا ہے. اچھا, اسی سارے معاملے کے اندر بالکل ایک کویشچن میرے ذہن میں ابھی اس وقت آ رہا ہے آپ سے پوچھنے کے لیے کہ یہ گینگز کی بات ہو رہی ہے, 3 گروپس کی بات ہو رہی ہے, منظم نیٹ ورک کی بات ہو رہی ہے, تو اسی بیچ میں ہم ایک نام بیچ میں ابھر رہا ہے کہ یہ لیڈی پولیس کانسٹیبل عائشہ کون ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ اس کا کردار اس طرح سے ہے کہ یہ ان گینگسٹرز کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ ہے, اور آج سے نہیں کافی پرانا ہے. ان کا جو مال ہوتا ہے یا یہ پکڑے جاتے ہیں تو یہ بیچ میں آ کے اپنا کردار ادا کرتی ہیں بخوبی. ٹھیک ہے, یعنی پرومیننٹ فگر ہیں. یس کرمنل ورلڈ کے اندر ادا کرتی ہیں. صرف یہ نہیں ہے, اس میں ایک تو یہ عائشہ ہے جس طرح میں نے بتایا, دوسرا سردارہ ہے. سردارہ جو ہے وہ منشیات پکڑتا ہے اور ایکسائز کیا تو اس کو فروخت کرا دیتا ہے. اور کوئی رضوان بھی ہے, اسی طرح رضوان بھی ہے. یہ بھی پولیس کی طرف سے جو ہے وہ تمام پیسے جو ہے وہ اکٹھے کر کے اپنے
جو تو یہ عائشہ، سردارہ، رضوان، یہ 3 پرومیننٹ نام آپ نے بتائے ہیں، یہ پیسہ کلیکٹ کر رہے ہیں کالا دھن یا یہ منشیات کی سپلائی میں ہے؟ دیکھیں یہ الگ الگ کردار ہیں. جس طرح میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں 3 جو گینگسٹر گروپ ہے نا، اس میں دیکھیں ارشد پپو کا جو گروپ ہے اس کے ساتھیوں میں شاکر، ماما، یعقوب، اکرم اور یایا ہے. ٹھیک ہے. کاشف سندھی کی بات کریں، نعیم ڈاڈا، کمال عرف کچوا، فیضان، سمیر، شہزاد اور ذیشان اور چھوٹا جدگال. یہ بڑا فیگر، بڑا نام ہے جو. ٹھیک ہے. تیسرا حاجی ریاست کی اگر ہم بات کریں تو اس میں وسیم عرف جوجی، نوید کپی اور علی ڈاڈا، شاہ نواز عرف شاعور اور پیرو شامل ہے. لیکن یہ گروپ حاجی ریاست والا تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہے. اب یہ دیکھیں ان گروپ کے 3 اوقات بھی ہیں. یہ ڈاکٹر والے اوقات نہیں ہیں بلکہ یہ منشیات کے اوقات ہیں. یعنی کہ 7 سے 9 فروخت ہوگی، 2 سے 4 ہوگی، پھر 7 سے 9 ہوگی، اس کے بعد فروخت نہیں ہوگی، اس کے بعد یہ دھندا بند ہو جاتا ہے. یعنی ہم اسی کو کہتے ہیں منظم نیٹ ورک. یس. اور صبح 7 بجے کھل جاتا ہے. جیسے جب بچوں کے اسکول جانا شروع ہوتے ہیں تو آپ میرا خیال ہے آپ یقین نہیں کر سکتے کہ جس طرح لوگ ٹولیوں کی شکل میں اور کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہوتا ہے. اگر آپ ویڈیو ساتھ ساتھ چلے گی ناظرین ضرور دیکھیں، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہوتا ہے اور منشیات پینے والے ایک کیو بنا کے، ایک قطار بنا کے اس منشیات کے اڈے کی جانب چل رہے ہیں. دس از مائنڈ بلوئنگ ایکچولی. تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی جب آپ دیکھیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ زہیب آپ سمجھتے ہیں کہ اسے میں ڈاؤٹ کر رہا ہوں کہ صبح 7 بجے دھندا کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اسکول کے بچوں تک سپلائی پہنچائی جائے؟ دیکھیں بالکل ایک اس کے خلاف ایک بیڑا اٹھایا تھا ایک پولیس کا سپاہی تھا، اس کا نام وہ بھی مکسی تھا. تو وہ ان کے خلاف بڑا جو ہے نا سرگرم رہتا تھا. بعد میں اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا اور اس کے بچے کو جو آگے ٹنکی پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کو خود کو ان منشیات فروشوں نے گولیاں مار کر شہید کر دیا. تو اس نے یہ بیڑا اٹھایا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے اس کے بعد سے شاید کوئی پولیس میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس کالے، جو اس گندے اور اس بگڑتے ہوئے چہرے، کراچی کے خراب کرنے والے چہرے کو اور ایسے منشیات فروشوں کو اور ایسے بڑے گینگسٹر کو لگام ڈالے. لگتا ہے کہ پولیس میں کوئی ایسا بھی پیدا ہوا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات بتائیے گا کہ ہم نے نیٹ ورک کے فیس دیکھ لیا، لوگ یہاں جمع ہیں، یہ اوقات کار ہیں، اس طرح منظم طریقے چل رہا ہے، یہ پرومیننٹ نام ہے. اس کی بیس لائن کہاں ہے؟ یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ اصل میں نیٹ ورک چل کہاں سے رہا ہے؟ دیکھیں نیٹ ورک چل رہا ہے ایران سے، دبئی سے، اچھا، اور چابہار سے. جتنے بڑے نام ہیں گینگسٹرز کے وہ سارے یہاں موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے اپنے نیچے جو کارندے ہوتے ہیں ان کے تھرو یہ منظم نیٹ ورک کو چلاتے ہیں. پھر انہی کے ذریعے اور خواتین جو اس منظم نیٹ ورک کا حصہ بنی ہوئی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا لیڈی کانسٹیبل والا، وہ بھی ان کا پارٹ ہے. اب یہ کیونکہ بیشتر جو مال ہے منشیات کا وہ بلوچستان سے کراچی آتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ذرائع کے مطابق ظاہر ہے کہیں سے تو آ ہی رہا ہے نا مال، ایسے تو نہیں آ جاتا نا. میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ نیٹ ورک کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ مال بلوچستان سے آ رہا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. یہ وہ والا مال نہیں ہے، کیلیفورنیا والا مال نہیں ہے جو ساحر والا تھا یا ارمغان والا تھا. یہ وہ آئٹم نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. جو کوریئر سے آ رہا ہے یہ وہ نہیں ہے. جو کوریئر سے آ رہا ہاں یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے دیسی، یہ دیسی مال ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ دیسی مال ہے، لیکن یہی دیسی مال کراچی میں ہی سپلائی ہو رہا ہے. اور افغانستان بھائی یہ تو وہ تو دیکھیں منڈی ہے نا، وہ تو منڈی ہے. اب وہاں سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یہ کہنا مناسب نہیں. اس کی وجہ یہ جو تحقیقات میں باتیں سامنے آئی ہیں اس میں یہی لگ رہا ہے کہ بلوچستان سے آتا ہے. اب بلوچستان کے پیچھے کہاں سے آ رہا ہے یہ خیر ابھی معلوم نہیں ہے. اچھا پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں موجود نہیں ہے، پھر نیچے کارندے وہ یہاں پر آ کے جو ہے وہ سارا نیٹ ورک چلاتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو جن کے نام بتائے ہیں ان میں خواتین کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. خواتین ان کا مال لانے لے جانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں اور یہ پکڑی بھی گئی ہیں. ایسا نہیں پکڑی گئی، پولیس نے پکڑا بھی ہے، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ تعداد. آپ نے اس طرح سے اس میں ہمت کر لی ہے کہ آپ نے کہا کہ گراؤنڈ پہ جا کے، زمین کے راستے جا کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہونا، فوٹیج بنانا، تو یہ اپنی جان خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. تو آپ نے ڈرون کا استعمال کیا اور آپ نے بہت ہی کلیئر، بہت ہی ایچ ڈی کوالٹی کی وہ فوٹیج دکھ رہی ہے کہ اس میں صاف دکھ رہا ہے کون سی گلی ہے، کون سا محلہ ہے، درخت کہاں پہ، کون سی گاڑی کھڑی ہے، بائک کھڑی، لوگ کہاں پر ہیں. یہ ڈرون ویڈیو پہلے سامنے کیوں نہیں آئی؟ دیکھیں بالکل بہت اچھی بات کی. پہلے اس لیے سامنے نہیں آئی کہ اس سے پہلے اگر آپ لیاری ایکسپریس وے سے جائیں گے نا اور اگر آپ گارڈن سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے آپ کی الٹے ہاتھ پہ یہ وہ علاقہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں یہ پہلا اڈا یہاں پر تھا، اتنا جمع غفیر تھا تو لوگ یہاں سے ویڈیوز بنا کر وائرل کرتے تھے
اوپر سے, مطلب نظر آتا تھا سامنے ہی. آپ بھی جائیں گے تو آپ کہیں گے یہ کیا, آپ بھی ویڈیو بنا کے وائرل کر دیں گے. بے تحاشا ویڈیوز پرانی پڑی ہوئی ہیں, اور وہ بھی ایسی ہیں جیسے کوئی بازار لگا ہوا, جمعہ بازار, اور لوگ خریداری کر رہے ہیں. اس طرح منشیات کی خرید و فروخت ہو رہی تھی. تو اب انہوں نے کیا کیا, جب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اندر کی طرف منتقل کر دیا. ٹھیک ہے, اسی اڈے کو اندر کی طرف لے گئے, اور اندر لے جانے کے بعد اسے کمروں کے اندر منتقل کر دیا تاکہ باہر بھی کوئی نہ آنا. آپ دیکھیں باہر کھڑے رہنے والوں کی تعداد اتنی نہیں جتنے کمروں کے اچھا, یعنی اندر. کہ اب لیاری ایکسپریس وے سے اگر لیفٹ ہینڈ پہ ہم چاہیں بنانا فوٹیج تو ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں, اسی لیے ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ ڈرون کے ذریعے ہی ہم اس کو دیکھ سکیں کہ آیا یہاں ہو کیا رہا تھا. کیونکہ جب پولیس سے بات کرتے ہیں تو پولیس کہتی ہے کہ ہم نے تو خاتمہ کر دیا. آپ بات کر لیں, آپ بات کریں نا. آپ نے ایک اچھا بڑا ایریا کور کیا اس فوٹیج کے اندر, ہم دیکھ رہے ہیں اپنا ڈرون آپ کا گھوم بھی رہا ہے, پھر بھی کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور اتنا بڑا یہاں روکوں گا. پاک کالونی تھانہ کے ساتھ ملا ہوا ہے. مجھے بتائیں نا کس کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں؟ کوئی کارروائی نہیں. ساری کاسمیٹک اور مصنوعی اور نمائش کی تو آپ کارروائیاں دکھا رہے ہیں, کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. اور کہاں ہیں پولیس کے کمانڈر, کہاں ہیں؟ کل سے ٹی وی پہ چل رہی ہے, کیوں اب تک آپ کو نہیں؟ آپ کی جو فوٹیج ہے, مطلب اس میں کیا ابہام ہے آپ کو, اب اس کے اندر کیا رہ گیا دیکھنا؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. خلاف کاروائی نہیں کرتے؟ آپ کی نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے, آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں بھائی؟ جو آگ باہر لگی ہوئی وہ آگ آپ کے گھر تک بھی آئے گی, اس کی گرمائش آپ کے گھر تک آئے گی. بالکل آئے گی. آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ آگ باہر لگی ہے میرے گھر تک نہیں آئے گی. اور دوسرا یہ کہ ایسا پیسہ جو کھاتے ہیں ان پر لعنت ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو شرم آنی چاہیے. مطلب اور اتنے دھندے ہیں ان میں تو آپ کرتے ہی ہیں بھائی. ایک یہ نہ کریں نا, اس سے آپ کا معاشرہ, اس سے آپ کے کراچی کا حسن خراب ہو رہا ہے. کیونکہ وہ روڈ پہ کوئی چیز چھوڑ ہی نہیں رہے, وہ اس کو پینے کے لیے. اب آپ دیکھیں لیاری ایکسپریس وے پہ آپ جائیں, آپ کو الٹے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ پہ اب آپ کو دیواری ختم ملے گی. وہ ساری دیواریں منشیات فروش تو اس کو توڑ کے اس میں سے سریا نکال رہے ہیں. وہ خالی ہے بالکل, ہم نے دیکھا ہے. وہ دیکھا ہے جی. اب وہ سریا جا رہا ہے اس میں سے, کوئی بولنے والا نہیں ہے, سب نے آنکھیں بند کی. جان کا خطرہ سڑک پر بھی ہے, منشیات لے کر بھی ہے. اور یہ صرف آپ نے ابھی تو آپ نے ایک پسماندہ علاقے کی فوٹیج بنائی ہے. یہ تو ہمارے پاس ڈیفینس اور کلفٹن کے اندر بھی یہی نیٹ ورکس ہیں, تو میرے خیال سے پھر ڈرگس فلو انہی علاقوں سے ہوتی ہوگی اور شہر کے حصوں میں. دیکھیں یہاں پہ جو نیٹ ورک مزید جو کام کرے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں یہاں سے مال جو ہے وہ وہاں پر بھی جاتا ہے ڈیفینس میں. ایک جاوید موٹا ہے جو ڈیفینس میں سپلائی کرتا ہے, وہ یہیں کا ہی منشیات جاوید موٹا ڈیفینس سپلائی کرتا ہے, وہ بلوچستان سے لاتا ہے. لیکن یہ آئس کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا آئس بہت خطرناک ہے. پھر اسی طرح ایمل سربادی ہے, عمر فاروق ہے, آصف لمبو ہے, یہ ویٹ کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ویٹ کیلی والی نہیں ہے, یہ دیسی ویٹ ہے. ٹھیک ہے, کیلیفورنیا والی نہیں ہے یہ کیلیفورنیا والی نہیں, کیونکہ وہ تو بہت مہنگی ہوتی ہے, وہ یہ خرید نہیں سکتے, نہ یہ خود خرید سکتے ہیں نہ یہ بیچ سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے یہ نیٹ ورک یہاں کا وہاں تک بھی پہنچتا ہے. پھر اسی طرح رینجرز نے ایک بہت اچھی کارروائی کی ہے. یہ بار بار میں ان کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ ڈاکس تھانے کا علاقہ ہے, وہاں پر بھی پولیس کی ملی بھگت سے ایک منشیات کا بہت بڑا ماما یعقوب کا اڈا ہے جو کئی دہائی پرانا چلتا آ رہا ہے. رینجرز نے 2 روز پہلے وہاں پہ کارروائی کر کے 142 کلو منشیات پکڑی ہے. 142 کلو منشیات زہیب بتا رہے ہیں کہ ڈاکس پولیس پریس ریلیز میں میں نہیں بتا رہا, پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے 142 ایک وقت میں پکڑی ہے. آپ کیلکولیشن کر لیں, اگر 142 ایک وقت میں تو مہینہ نکالنے کتنی ہو گئی, مطلب 3,500 kg مہینہ. اور یہ کتنی مالیت بنتی ہے, کروڑوں روپے کی مالیت ہے. اور یہ جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس سے زیادہ بڑا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں کس لیول کا چل رہا ہوگا, یہاں کس نوعیت کا جو ہے وہ نہیں تو تصور سے باہر ہے. بازار منشیات کا سجا ہوا ہے. میں تو لٹرلی شاکڈ ہوں جو فگرز آپ بتا رہے ہیں, یہ جو فگرز آپ کوٹ کر رہے ہیں, اور یہ باتیں چونکا دینے والی باتیں. یہ اگر اتنا اماؤنٹ, اتنے ہزاروں کلو گرام منشیات اگر آ رہی ہے تو کنزیوم بھی ہو رہی ہے, اور آپ کے اور ہمارے بھائی, آپ کے ہمارے بچے کر رہے ہیں کنزیوم. یعنی کہ ہر گھر ہی ہمارا گھر ہے, اور ہم ہی پاکستان میں اور کراچی کے لوگ ہم ہی ہیں. یعنی یہ منشیات سرکولیٹ بھی ہو رہی ہے, استعمال بھی ہو رہی ہے, کنزیوم بھی ہو رہی ہے. اچھا, آپ نے اتنا کلیئر, اتنا بڑا ایریا دکھایا ہے. آپ کی جو فوٹیج ہے زوہیب, وہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے, یہ بہت بڑا سوالی نشان ہے. کیا کہیں گے اینڈ میں کہ آپ یہ اتنا بڑا ایریا آپ کور کر چکے ہیں, اب کاروائی کون کرے یہ بتائیے, کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ پاک کالونی تھانے کی سرپرستی میں کام ہو رہا ہے. دیکھیے مجھے تو لگ رہا ہے کہ کاروائی کرنے بھی ہمیں خود جانا پڑے گا, کیونکہ باقیوں نے تو مجھے لگ رہا ہے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں,
اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ پولیس آپ کی موجود ہے، محکمے آپ کے موجود ہیں، لیکن وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اور وہ کیوں آنکھیں بند کرتے ہیں مجھے بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے. میں نے کہا نا جس طرح ہر دھندے سے ہی آپ ہر دھندے سے پیسے لیتے ہیں، لیکن خدا کے واسطے اس دھندے سے آپ پیسے نہ لیں. اس سے ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، کیونکہ یہی نشہ آپ کے تعلیمی اداروں تک بھی پہنچ رہا ہے اور باہر کھلے عام مل رہا ہے. جی ہاں. اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے تو کل یہ آپ کے میرے گھر میں بھی موجود ہوگا. پنجاب کے ایک ایم پی تھے، ان کی بیٹی بھی اسی آئس کے نشے سے دم توڑ گئی تھی. کہ صرف بالکل غریب کے بچوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ سب کے گھروں کی باتیں. زہیب نے آج ہمارے ساتھ جوائن کیا اور ہمیں کچھ ہوش ربا انکشافات بتائے جرائم کی دنیا اور منشیات کی دنیا کے حوالے سے. بہت خطرناک صورتحال ہے. جی ٹی وی پوڈ کاسٹ میں ہم نے اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اور خطرناک حد تک یہ معاملہ جو ہے وہ ارباب اختیار کے سامنے آ چکا ہے. کراچی کے لیے ان کی نسلوں کا سوال ہے اور اس طرح کے مزید موضوعات، اور اس موضوع کو شاید دوبارہ بھی ہم لے کر آئیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا جی ٹی وی پوڈ کاسٹ میں. بہت شکریہ آپ کا.